जहन्नम की वादिये लैल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिसके बारे में सुनकर दिल दहल जाए और इंसान लरज उठे। ये वादी जिसे लैल कहा जाता है ना सिर्फ अजाब की इंतहा बल्कि अल्लाह के गजब का मजहर भी है। ऐसी वादी जिसके बारे में सुनकर हर इंसान को अपनी जिंदगी के हर गुनाह पर दोबारा गौर करना पड़े। ये वादी सिर्फ एक मुकाम नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में जुल्म किया, हक को झुटलाया और बुराई के रास्ते को अपनाया। लैल की आग ऐसी है जो कभी बुझती नहीं और इसका अंधेरा इतना गंभीर कि इसमें रोशनी की कोई किरण भी दाखिल नहीं हो सकती। ये उन लोगों के लिए तैयार की गई है जिन्होंने अल्लाह की हुदूद को पार किया और अपने आमाल से दुनिया को नुकसान पहुंचाया। वो गुनहगार जिन्होंने अपने गुनाहों को हल्का समझा, उन्हें लैल में वो सजा मिलेगी जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तसव्वुर करें कि एक ऐसी वादी जहां आग के शोले आसमान को छूते हैं और उसमें मौजूद हर चीज को राख में तब्दील कर देते हैं, लेकिन फिर भी सजा खत्म नहीं होती। जहां चीखो पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। ये वादी उन लोगों के लिए इबरत का निशान है जिन्होंने अपने गुनाहों को मामूली समझा। लैल का वजूद सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसान के लिए अल्लाह के अदल का एक मजहर है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी और दूसरों के साथ जुल्म का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के अमाल हमें कहां ले जा सकते हैं? क्या हमने अपने गुनाहों की माफी मांगी? क्या हम अपने गुनाहों की माफी मांगकर अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं या उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी आखिरत के बारे में बेखबर हैं? ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और जानें कि अल्लाह की नाराजी हमें कहां लेकर जा सकती है। लैल की हकीकत को समझना और इससे सबक लेना हर मुसलमान के लिए जरूरी है ताकि हम इसके अंजाम से महफूज रह सकें। ये वादी हमें गहरी सोच पर मजबूर करती है कि हम वाकई इस अजाब के लिए तैयार हैं या हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बेहतर बना सकते हैं। आइए इस वादी की हकीकत को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, जहन्नम के अंदर भी कुछ ऐसे मकामात हैं जिनका तसव्वुर ही इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही एक जगह वादी लैल है। ये सिर्फ एक अजाब की जगह नहीं बल्कि उन लोगों के लिए मखसूस है जिन्होंने दुनियावी जिंदगी में ईमान का लिबादा ओढ़ा लेकिन बातन में कुफ्र और मुनाफकत के शोले छुपाए रखे। लैल एक ऐसी वादी है जहां ना रोशनी है, ना सुकून, ना ही कोई उम्मीद। यहां सिर्फ अंधेरी रात, दर्द और बेइंतहा तकलीफ है। ये वादी उन मुनाफिकीन के लिए तैयार की गई है जो जुबान से ईमान का दावा करते रहे लेकिन उनके अमाल अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिक्र है कि जहन्नम में एक वादी है जिसे वादी लैल कहते हैं। यह मुनाफिकीन के लिए तैयार की गई है। आप तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां आग के शोले हर लम्हा शदीद होते जा रहे हों, चीखो पुकार का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला हो और गुनहगार हमेशा के लिए वहां कैद हों। ये वो जगह है जहां का जिक्र सुनकर ही दिल खौफ से लरज उठता है। इस्लामी अकायद के मुताबिक ये वादी इंतहाई अजियतनाक और नाकाबिल तसव्वुर अजाब का मकाम है जो अल्लाह के अहकामात से इनहराफ करने वाले और बड़े गुनाहों के मुर्तकिब अफराद के लिए मखसूस है। कुरान मजीद में जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जात और वादियों का जिक्र किया गया है। जहन्नम की शिद्दत और मुख्तलिफ दर्जात के हवाले से कई आयात मौजूद हैं जो इन वादियों और इनमें मौजूद अजाब की वजाहत करती हैं। सूरतुन निसा की आयत 145 में बेशक मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और आप उनके लिए कोई मददगार ना पाएंगे।
یہ آیت منافقین کی سنگین سزا کو بیان کرتی ہے جو ان کے دوغلے پن اور ایمان و عمل کے تضاد کی وجہ سے ہے۔ ان کے لیے جہنم کا سب سے گہرا اور شدید عذاب والا مقام مقرر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں منافقین کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے کا ذکر ہے جو ممکنہ طور پر ان وادیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جہنم کی مختلف وادیوں اور ان کے عذاب کے متعلق تفصیل موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق لیل یا اس جیسی وادیوں میں ایسے افراد کو عذاب دیا جائے گا جو تکبر کرنے والے ہوں، دوسروں کو دھوکہ دینے والے ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں یا بڑے گناہوں کے مرتکب ہوں۔ ایک حدیث میں جہنم کی ایک وادی کا ذکر آیا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو ریاکاری کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق لیل یا دیگر وادیوں میں عذاب کی شدت اس قدر ہوگی کہ وہاں آگ کے شعلے انتہائی شدید ہوں گے، سانس لینا بھی عذاب کا سبب بنے گا، گنہگاروں کی چیخو پکار کی کوئی سنوائی نہ ہوگی، ان کے جسم بار بار جلائے جائیں گے اور دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ وادی لیل کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت اس میں دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ آگ کسی عام آگ کی طرح نہیں بلکہ دائمی ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی بجھتی ہے۔ اس کے شعلے بلند اور خوفناک ہوتے ہیں جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اذیت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اس وادی میں موجود آگ صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ مسلسل عذاب دینے کے لیے ہے۔ اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں موجود ہر شخص کو ہر لمحہ ناقابل تکلیف کا سامنا رہتا ہے۔ یہ عذاب نہ ختم ہونے والا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناقابل تصور تاریکی جو روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ وادی لیل مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ تاریکی عام اندھیرے کی طرح نہیں بلکہ ایسی ہے جو روشنی کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ یہاں نہ کوئی امید کی کرن ہے نہ کوئی روشنی کا امکان۔ یہ تاریکی مایوسی، خوف اور گناہوں کے بوجھ کا مظہر ہے جو سزا پانے والوں کو ذہنی اور روحانی اذیت پہنچاتی ہے۔ سزا پانے والوں کی چیخیں لیکن کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین، وادی لیل میں موجود افراد کی چیخ و پکار ہر طرف گونجتی ہے۔ آوازوں میں تکلیف، اذیت اور بے بسی جھلکتی ہے۔ وہ رحم کی اپیل کرتے ہیں لیکن ان کی آواز بے سود ہے۔ اس وادی میں کوئی مددگار یا نجات دہندہ نہیں۔ یہ مقام مکمل طور پر تنہائی اور مایوسی کا منظر پیش کرتا ہے جہاں سزا یافتہ افراد کو اپنی خطاؤں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ وادی لیل ایک ایسا مقام ہے جو گناہوں، ظلم اور ناانصافی کی سزا کا علامتی اظہار ہے۔ یہ جگہ انسان کو اس کے اعمال کے انجام کا احساس دلانے کے لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر کرے، برائیوں سے بچے۔ اس کی خصوصیات خوف اور عبرت کا درس دیتی ہیں جو اصلاح اور روح کی طرف راغب کرتی ہیں۔ وادی لیل کو اکثر ان لوگوں کی سزا کے مقام کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو اپنے اعمال میں اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں یا حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں ان گناہوں کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے جن کے مرتکب افراد کو اس وادی میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو دوسروں پر ناحق ظلم کرتے ہیں، ظالم وہ لوگ ہیں جو اپنی طاقت، حیثیت یا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ یہ ظلم مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے: معصوموں کو تکلیف دینا، کسی کا مال یا جائیداد ہتھیانا، انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنا، کمزوروں کو دبانا یا ان پر طاقت کا استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ظالموں کے لیے وادی لیل ایک عبرتناک مقام ہے جہاں انہیں ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دوسرے اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے اور دین سے منکر، حق کو جھٹلانے والے ہیں جو اللہ کی واضح نشانیوں اور احکامات کو جھٹلاتے ہیں، انہیں ماننے سے انکار کرتے ہیں یا دین کے اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ افراد اللہ کی رحمت سے دور اور عذاب کے مستحق سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے گناہوں میں شامل ہیں اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت، آخرت کے وجود کا انکار، دین میں بگاڑ پیدا کرنا، دوسروں کو گمراہ کرنا یا دین سے دور کرنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تیسرے وہ لوگ جو جھوٹ، فریب اور ناپسندیدہ اعمال میں مبتلا رہے۔ وادی لیل میں ان افراد کو بھی عذاب کا سامنا ہوگا جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا فریب اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ ان کے اعمال کی مثالیں درج ذیل ہیں: کاروبار یا معاملات میں دھوکہ دینا، جھوٹے الزامات لگانا، حسد، بغض اور کینہ رکھنا، دوسروں کے کردار کو نقصان پہنچانا، غیبت، چغلخوری اور فساد پھیلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے، عذاب دوزخ ایک حقیقت ہے۔ اس کی اصلیت سے انکار کرنا اسلام کے منافی اور کفر میں شامل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر ایک پتھر دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور آپ ہی جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ اب دوزخ کی آگ سیاہ اور اندھیرے والی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، جلانے کو تو بہت کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگر دوزخی کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبتاً دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے آگے بہت ہی کم گرم ہے، لہٰذا اس میں اس کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں واپس لے جانا، یعنی آگ اس آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، لیکن یہ انسان کتنا کمزور اور ناتواں ہے کہ یہ آگ سے آخر کیوں نہیں ڈرتا، بلکہ یہ تو آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے حوالے کر رہا ہے کہ جس آگ سے خود آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر ضائع کر دینا کیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنا نہیں ہے؟ اس طرح جھوٹ بولنا، گالیاں بکنا، غیبت، چغلی کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان گناہوں پر جہنم کا عذاب ہے، لیکن پھر بھی گناہ کو ارادہ کر کے اور خوشی خوشی کرنا کس قدر حماقت اور نادانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو یہ سب فدیہ دے دے گا؟ عرض کرے گا، ہاں۔ فرمائے گا، جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا،
مگر تو نہ مانا۔ جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پہم آتے رہیں گے۔ ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کے کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین پر پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات اور وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جنوں انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جہنم میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جہنم میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں اور ان کے 70 ڈنگ ہیں، اور ہر ڈنگ میں زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بچھو ڈنگ مارے گا تو اس کا زہر آدمی کے سارے جسم میں سرایت کر جائے گا، اور اس کے زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا، اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے اس کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو طاقت نہ دے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ بے شک ان کی غذا پگھلتے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ دراصل زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن۔ زقوم کا ترجمہ سینڈ کیا جاتا ہے جو مشہور کڑوا درخت ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدتر، اور کیا ہی برا منظر ہوگا جبکہ اس درخت سے کھائیں گے اور پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب ہی پئیں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالے، یعنی سب کڑوی ہو جائیں۔ اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دوزخیوں کو روزانہ 70,000 مرتبہ آگ جلائے گی۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، چنانچہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے۔ ناظرین، ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جس کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور ان میں بھی آگ کا کفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر
اور آگ کا کفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کر دیں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا، اے اہل جنت، ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار، ہمیشگی ہے اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم۔ ناظرین، وادی لیل کی تفصیل کا مقصد انسانوں کو گناہوں کے انجام سے خبردار کرنا ہے اور انہیں نیکی کی طرف مائل کرنا ہے۔ اس کے ذریعے جو سبق اور پیغام دیا جاتا ہے وہ نہایت اہم اور اصلاحی ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ کیا اس کے اعمال اللہ کی خوشنودی کا باعث ہیں یا اس کے غضب کا؟ زندگی کا محاسبہ کرنے سے ہمیں اپنے گناہوں اور غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور ہم توبہ کے ذریعے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دن کے اختتام پر اپنے دن بھر کے اعمال پر غور کریں، کسی بھی غلطی یا گناہ کو تسلیم کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ انسان کو اپنی غلطیوں سے گھبرانے یا مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی مغفرت کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بشرط یہ کہ انسان سچے دل سے معافی مانگے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 135 میں ہے، اور جو اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں بے شک اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اسلام میں دوسروں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ وادی لیل کی تمثیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی بہت بڑا گناہ ہے، جس کی معافی صرف مظلوم کے معاف کرنے سے ممکن ہوتی ہے۔ دوسروں کی عزت اور مال کا تحفظ کریں، کسی کو تکلیف یا نقصان پہنچانے سے گریز کریں، اپنی زبان اور عمل سے لوگوں کی دل آزاری نہ کریں، کمزوروں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ برائی کے راستے پر چلنے کے نتائج ہمیشہ تباہ کن ہو سکتے ہیں، جبکہ نیکی کے راستے پر چلنے سے سکون، عزت اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ اور فریب سے پرہیز کریں، اپنے اخلاق اور کردار کو سنواریں۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے اللہ کے قریب ہوں۔ اپنے دل کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک رکھیں۔ وادی لیل کی تفصیل ایک علامتی تصویر ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ گنہگاروں کو ان کے اعمال کی سزا اور نیکوکاروں کو انعام ملے گا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر عمل لکھا جا رہا ہے۔ زندگی اللہ کا دیا ہوا موقع ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کی تلافی اور نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آخرت میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وادی لیل کے تصور سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ گناہوں سے بچنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اللہ کی قربت حاصل کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی اصلاح اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، وادی لیل کے تصور کا موجودہ دور میں مسائل سے گہرا تعلق ہے۔ آج کے معاشرے میں ظلم، کفر اور برائیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد یہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال درست نہ کریں تو دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ موجودہ دور میں ظلم مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ طاقتور قوموں اور افراد کا کمزوروں پر جبر، انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنا اور عدل کی جگہ ظلم کا فروغ، معاشی استحصال جیسے مہنگائی، سود اور غربت کا دائرہ بڑھانا، گھریلو اور معاشرتی سطح پر دباؤ، تشدد اور ناانصافی، آج کے زمانے میں دین کو ترک کرنا یا مذاق بنانا عام ہو چکا ہے۔ اللہ کی آیات اور احکامات کا انکار، مذہبی شاعر کی بے حرمتی، دین سے دوری کے سبب اخلاقی زوال اور روحانی خلا۔ موجودہ معاشرہ کئی برائیوں میں ملوث ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی اور خیانت، فحاشی، عریانی اور غیر اخلاقی رویے، رشوت، چوری اور بے ایمانی کا بڑھتا ہوا رجحان،
हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत जैसे जज्बात का फ़रोग़। अब अगर बात करें कि इन मसाइल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो मुआशरे में इख़लाक़ी तरबियत और तालीम की कमी है। स्कूल, कॉलेज और घर में इख़लाक़ी तालीम को फ़रोग़ दें। दीन की बुनियादी तालीमात से नई नस्ल को आगाह करें ताकि वो सही और गलत की तमीज़ कर सकें। वालिदैन अपने बच्चों के किरदार और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। नाज़रीन, मौजूदा दौर के मसाइल का हल उसी वक्त मुमकिन है जब हम वादी लैल जैसे अंजाम को याद रखते हुए अपनी इस्लाह करें। जुल्म, कुफर और बुराइयों का खात्मा इनफरादी और इज्तमाई सतह पर मुमकिन है, बशर्त ये कि हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अमल करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे और नेकी के रास्ते पर चलने से ना सिर्फ दुनिया बेहतर होगी बल्कि आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, वादी लैल का जिक्र हमें एक तल्ख़ हकीकत से रूशनास कराता है। गुनाहों की ज़िंदगी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये वादी सिर्फ सज़ा का मकाम नहीं बल्कि अल्लाह के अदल की एक वाज़े मिसाल है। हर अमल का हिसाब होगा, हर गुनाह की सज़ा मुकर्रर है। ये सोचने का लम्हा है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो हमें लैल जैसे अंजाम से बचा सके। आज हमें अपने अमाल का मुहासबा करने की ज़रूरत है। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह के अहकामात की पैरवी कर रहे हैं या हम अपनी आखिरत को भूल कर दुनियावी फ़ायदे के पीछे भाग रहे हैं? याद रखें, ये दुनिया आर्जी है लेकिन आखिरत हमेशा के लिए है। वादी लैल हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत के बग़ैर हम कुछ भी नहीं। यही वो वक्त है कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।